बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लोग तो नहीं पहुँचे लेकिन 200 से ज़्यादा दहशतगर्द पहुँच गए हैं और पहले से मौजूद 100 के करीब दहशतगर्दों को मिलाकर कुल नफरी 300 हो गई है। और जो पुख्तूनख्वा के इलाके से अली अमीन गंडापुरी ने जो कुमक भेजी है उसमें वो जो चेन सा होता है बड़ा आरा दरख्त काटने का, आरों से मुसल्ला लोग भी वहाँ मौजूद है, जबकि स्टेन गन और मशीन गन वाले लोग भी ज़मान पार्क पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ अदलिया से भरपूर सहूलतकारी जारी है और इमरान खान को एक दिन में 3 रिलीफ दिए गए हैं, 3 रिलीफ। और सबसे बड़ी बात जो है वो ख़तरनाक बात जो है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ दुनिया को मुतहर्रक करने के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है और किसी ने उसका नोटिस बज़ाहिर नहीं लिया। हो सकता है कि अंदर खाते ये इतलात चल रही हों और इन पर कोई एक्शन लेने का सोचा जा रहा हो, और ये सबसे बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है। नाज़रीन, इमरान खान ने ये पुलिस एक्शन के दौरान मसलसल 2 दिन तक पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया कि ज़मान पार्क पहुँचे। फिर MNAs की ड्यूटी लगाई गई कि जिसने टिकट लेना है वो बंदे लेकर आए, लेकिन बंदे नहीं आए, बल्कि जो पहले से मौजूद थे उनकी तादाद भी कम हो गई। तो उसके बाद PTI की एक कारकुन मलीहा हाशमी नाम की है, तो उसने ये ट्वीट किया और बड़े धड़ल्ले से किया, जिसमें 2 ख़तरनाक बातें थी। एक तो ये था कि गिलगित से मुसल्लह तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन की खेप पहुँच गई है। उसने तादाद नहीं लिखी कि लेकिन जो इतलात पुलिस के पास है वो ये है कि 200 से ज़्यादा अफराद पहुँचे हैं और वो बसों के ज़रिए पहुँचे, खसूसी बसों के ज़रिए, इनफरादी तौर पर नहीं पहुँचे। तो वो बसों की तस्वीरें भी, वीडियोज़ भी जारी हो गई हैं, लेकिन हैरत की बात है कि इन बसों को अगर रास्ते में चेक करके देखा जाता तो साफ पता चल जाना था कि ये कौन लोग हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनकी बात मलीहा हाशमी ने की है, जो गिलगित से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ की एक दहशतगर्द तंजीम है जिस पर अभी तक किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, और वो माजी में गिलगित के इलाके में कई फ़िरका वाराना कत्लेआम कर चुकी है, जिनमें कई देहात के देहात सुबह हस्ती से मिटा दिए गए और बड़ी तादाद में बच्चों और औरतों समेत लोगों को शहीद किया गया। ये उस तंजीम के कारकुन हैं जिसने 2 स्क्वाड बनाए थे और ये फैज़ प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए थे, जिन्होंने शाम में जाकर जंग की ट्रेनिंग भी ली और वहाँ बेशुमार लोगों को कत्ल किया। ख़ास तौर पर हलब के इलाके में इन्होंने उन लोगों को भी मार दिया जो मस्जिदों में पनाह लिए हुए थे। तो ये वो लोग हैं जो वापस आए हैं, और ये वही लोग हैं जिनका मैंने कई मरतबा अपने व्लॉग्स में ज़िक्र किया है कि इमरान खान के हर जलसे में इनको बुलाया जाता है, हर धरने में इनको बुलाया जाता है, ताकि अगर कोई ऐसा मामला हो सके तो इनकी मदद से कोई बड़ी वारदात डाली जा सके। अब तो इनके हौसले इतने बुलंद हैं और ज़ाहिर है जब अदलिया की तरफ से इनकी मुसलसल सहूलतकारी हो रही हो और ये पैगाम दिया जा रहा हो कि तुम जो भी करना चाहो कर लो, हम तुम्हें रिलीफ पर रिलीफ देते रहेंगे, तो फिर हौसले बुलंद किए ना हो। और हौसलों की बुलंदी देखी है कि पहली मरतबा किसी ने एलानिया करार किया है कि हमने इतने सैकड़ों दहशतगर्द मुसल्ला ट्रेंड गिलगित से मंगवा लिए हैं, किसी ने जो करना है वो कर ले। और मलीहा हाशमी ने अपने इस ट्वीट में ये बात भी अफशा कर दी कि इनके पास रॉकेट लॉन्चर भी हैं। रॉकेट लॉन्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा है कि इस बार हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त है। पुलिस ऑपरेशन के पहले रोज़ वहाँ एक हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में प्रवास करता रहा, जिसके बारे में ये खबर भी फैली कि शायद जब इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो ये हेलीकॉप्टर नीचे आएगा और सीढ़ी के ज़रिए इमरान खान को उसके ऊपर पहुँचा दिया जाएगा, वहाँ से फिर किसी और जगह इसे ले जाया जाएगा, इस्लामाबाद या जहाँ भी जो भी ये खबरें चल रही थी। हो सकता है ऐसा ही हो, या हो सकता है कि वो निगरानी के लिए आया हो, लेकिन इस ट्वीट से मलीहा हाशमी ने जो लिखा है कि उस हेलीकॉप्टर का भी इलाज कर लिया, सोच समझ कर आना, यानी इनके पास हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए रॉकेट लॉन्चर या हो सकता है कुछ छोटी तोप, वो जिसे एंटी एयरक्राफ्ट गन कहा जाता है, या इस तरह की कोई दूसरा हथियार इनके पास मौजूद है। और वो अब की बार अगर हेलीकॉप्टर गया तो ये उसे गिराने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो तय हो चुका है ईवानों में कि इमरान खान की किसी कार्रवाई पर एक्शन अदालत की तरफ से नहीं लिया जाएगा।
تو یہ ہم پہلے بھی خبردار کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کے جلسوں میں یہ گلگت کے ٹریڈ لوگ ہوتے ہیں، اور اب بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس وقت بھی جو زمان پارک کے سامنے مال روڈ پر اور زمان پارک کے اندر اور زمان پارک کی پچھلی طرف جو لوگ موجود ہیں ان کی بھاری اکثریت گلگت سے آئی ہے اور کچھ پختونخوا سے آئی ہے۔ لاہور کے لوگ 100 سے زیادہ نہیں ہیں، نہ پہلے زیادہ تھے نہ اب زیادہ ہیں، اتنے ہی۔ اور پاکستان کے دوسرے علاقوں پنجاب سے یا سندھ سے لوگ نہیں آئے عمران خان کی کال پر، اور اس دھمکی کے باوجود نہیں آئے کہ جو ایم این اے ایم پی اے بندے لے کر زمان پارک نہیں پہنچتا اس کو میں ٹکٹ نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپیل عوامی سطح پر بھی بے اثر ہو رہی ہے، اور خود اس کے اپنے ارکان اسمبلی بھی اس کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ ارکان اسمبلی کی تعداد اس کی ظاہر 150 کے قریب تو ہوگی، اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی تعداد تو کئی سو میں ہے۔ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی کسی طرف سے کہ کچھ ایم این اے بندے لے کر وہاں پہنچے ہو۔ اور ناظرین، عدالت سے دیکھیے ایک ریلیف یہ ملا کل کہ آج 10 بجے تک کہ یہ جو پابندی لگائی کہ کوئی پولیس ایکشن نہیں ہوگا، اور آج دوسرے دن اس میں مزید ایک دن کی توسیع ہو گئی ہے، یہ ایک ریلیف ملا ہے۔ اور دوسرا، اس نے ایک اتوار کو جلسہ عام کرنے کا جھوٹا اعلان کیا تھا۔ جلسہ عام اس نے نہیں کرنا تھا، اسے پتہ تھا کہ داتا دربار میں چند 100 لوگ اس کے جلسے میں شریک تھے، تو مینار پاکستان میں اگر بہت زور لگایا تو 3-4 ہزار ہو جائیں گے، بہت بے عزتی ہوگی۔ اور ویسے بھی اب یہ باہر نکلنے سے ڈر رہا ہے۔ اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ یہ سارا رستہ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھا رہا، اور بلٹ پروف گاڑی کے اندر بھی اس کے چہرے پر خوف تھا۔ تو یہ جلسے سے جان چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ جلسہ تو انہوں نے کرنا نہیں تھا اور بہت بدنامی ہونی تھی۔ چنانچہ یہ ریلیف بھی مل گیا کہ حکم آ گیا کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا ریلیف یہ دیا گیا کہ اسلام آباد میں جو سیشن جج صاحب جن کے پاس توشہ خانے کا کیس ہے، جنہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سرنڈر کر دیں پولیس کے سامنے تو یہ میں پولیس کو کہوں گا کہ وہ گرفتار نہ کرے۔ عملاً انہوں نے وارنٹ گرفتاری برقرار ہے، لیکن عملاً وہ گرفتاری کا وارنٹ معطل ہو گیا ہے۔ اتنی ریلیف اس کو ملی ہے۔ اور تیسری طرف جو ریلیف اس کو گورنمنٹ نے دی ہے اپنی غیر ذمہ داری سے یا نالائکی سے یا نظم و نسق مؤثر نہ ہونے سے، کیونکہ پولیس فورس نے ایکشن کیا ہی نہیں۔ پہلا جو ہلہ بولا تھا اس میں وہ زمان پارک کے اندر تک پہنچ گئی تھی، وہاں سے پھر گنیں تانی گئی گلگت کے دہشت گردوں نے، تو یہ لوگ واپس آ گئے کیونکہ نہتے تھے۔ اس کے بعد کچھ ایسا ماجرا ہوا کہ لگتا ہے کہ پولیس کے جو افسر تھے ان کے احکامات پر یہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ احکامات کیا تھے کہ آپ نے صرف مار کھانی ہے، آپ نے جواب میں لاٹھی نہیں چلانی، شیلنگ بھی نہیں کرنی۔ چنانچہ آپ نے پھر دیکھا کہ جو باقی کے 15-16 گھنٹے تھے ان میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر عام ہے، ٹی وی پر بھی چلی کہ 10-12 لڑکوں کی ٹولی نکلتی بلوائیوں کی، اور یہ پولیس ان کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دیتی۔ پولیس کا یہ رویہ نہیں ہوتا، پولیس کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا۔ جب پولیس نہتی ہو اور اس کے پاس ایکشن لینے کا اختیار بھی نہ ہو، تو جب بلوائی آئیں گے تو پھر وہ بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آپریشن کی جو ناکامی کا ذمہ دار ہے اب حکومت کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ پتہ کرے کہ یہ پولیس، وہ کون سے پولیس افسر تھے جنہوں نے پولیس کو بھاگنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تم نے مارنا نہیں ہے، صرف مار کھانی ہے۔ اس کے نتیجے میں پولیس کے ادارے کے اندر ایک مورال ڈاؤن ہوا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ پولیس کے زخمیوں کا کیا حال کیا گیا ہے۔ وہ معمولی زخمی نہیں ہے، وہ بہت بری طرح زخمی ہے، اور ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ ڈی آئی جی جو اسلام آباد سے جو آئے تھے انہوں نے زخمی ہو کر بھاگنے کا ڈرامہ کیا، وہ بھی اسی اسکیم کا حصہ تھا جس کے تحت پولیس نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ اب اس واقعے کے بعد جہاں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی پوزیشن بہت کمزور ہوئی ہے، وہاں پولیس کا مورال بھی ڈاؤن ہوا ہے۔ اور اگر فرض کیجیے کل پولیس کو دوبارہ آرڈر ملتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو، تو وہ اسی طرح کا رویہ ظاہر کریں گے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے
انہیں نہتہ کر کے مسلح بلوائیوں کے آگے ڈال دیا گیا تھا۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے جس کی ذمہ داری شہباز شریف پر اور پنجاب حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ بھی تجاری یا ہوم ورک کیے بغیر اتنے بڑے آپریشن کو لانچ کیا۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان بچ گیا ہے، متبادل ظاہر ایک پلان ناکام ہوا ہے، لیکن یہ اس کے بچنے کا چانس نہیں ہے، اور اس کے ساتھ عنقریب جو کچھ ہونے والا ہے اس سے دیکھ کر الطاف حسین کا انجام بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ناظرین، یہ جو ایٹمی پروگرام کی بات ہے، آپ نے وہ ٹویٹس دیکھے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر چلائے گئے، میں ان کو نہیں دکھا سکتا، لیکن زبانی بتا سکتا ہوں کہ ان میں کیا زبان استعمال کی گئی ہے۔ ان میں جو زبان استعمال کی گئی اس کو ایز اٹ از دکھانا بھی شاید جرم ہو، کیونکہ وہ زبان بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن خلاصہ ان ٹویٹس کا یہ ہے کہ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، فوج کے فلاں حصے میں بغاوت ہونے والی ہے، جی ایچ کیو میں ہنگامہ ہے، وہاں 7 بریگیڈرز ہیں اور پتہ نہیں کتنے کرنل ہیں، انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور جی ایچ کیو کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا ہے، اور فوج میں بغاوت مزید ہونے والی ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ٹویٹ کیے جا رہے ہیں بلکہ پروگرام بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارے جھوٹ ہے۔ فوج میں کہیں کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کسی بریگیڈر تو کیا کسی چھوٹے افسر نے بھی بغاوت نہیں کی۔ جی ایچ کیو میں لڑائی، بلکہ یہ تک کہ جی ایچ کیو کے ایک حصے پر باغی فوجیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تو ایک مذاق خیز ڈرامہ ہے، شرمناک ہے لیکن ہے مذاق خیز۔ تو اس سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ فوج کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ یہ فوج کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ نہیں ہے، یہ عالمی میڈیا کو، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ نے اور میں نے تو یہ سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ ہے، جی ایچ کیو میں بغاوت اور قبضے کی جو ہوائی ایک بے پر کی اڑائی گئی ہے، اور اس پر ہم ہنس سکتے ہیں، لیکن دنیا میں جب یہ چیزیں پھیل رہی ہیں تو وہاں ان کے کان کھڑے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ مثلا جیسا کہ ہمارے پاس خبر آئے برما سے، جھوٹی خبر کہ برما میں فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، تو ہمیں کیا پتہ، کیونکہ ہم تو برما کی صورتحال کو نہیں جانتے۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہی تصور کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اب پاکستان کی فوج میں بغاوت کی خبریں ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون چلا رہا ہے اور کیوں چلا رہا ہے، پروپیگنڈا ہے، جھوٹا ہے، لیکن عالمی سطح پر لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے، نہ یہ جان سکتے ہیں، وہ اسے سنجیدہ بات کے طور پر لے رہے ہیں۔ اور یہی منصوبہ ہے کہ دنیا، وہ جو ایک ماضی کا منصوبہ تھا امریکہ کا، جو کچھ عرصے تک ایک زیر تعطل رہا ہے لیکن ختم نہیں ہوا، کہ پاکستان سے اس کے ایٹمی ہتھیار واپس لیے جائیں۔ تو چنانچہ اس اسکیم کو ایک بڑی سالڈ گراؤنڈ مل گئی ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، فوج کے اندر بغاوت ہے، فوج کے اندر دھڑے بندی ہے، کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے، فوج کا کون سا دھڑا غالب ہو جائے اور وہ ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لے، اور پھر علاقے کا بلکہ دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ اس طرح کے مفروضے بنا کر اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ باہر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے کچھ گارنٹیاں چاہیے، اور گارنٹیاں ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو زبانی کہہ دیا کہ فکر نہ کرے ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے۔ گارنٹیوں سے مراد پریکٹیکل ایکشن ہے، اس میں عالمی ادارے کے مانیٹر بٹھائے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اور جب وہ عالمی مانیٹر بیٹھتے ہیں تو پھر پاکستان کا اس میں ایٹمی پروگرام پر جو کنٹرول ہے وہ عملاً ختم ہو جائے گا۔ اور یہی پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا، یہی امریکہ کے اس اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کا منصوبہ تھا جو ریپبلکنز نظریات رکھتا ہے اور جن کو نیو کونس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ امریکہ کے یہودی، اسرائیل کے یہودی، بھارت کا بی جے پی کا ٹولہ، اور مقامی ہماری پاکستانی نژاد شہریوں کی حد تک امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے دولت مند قادیانی، یہ سب ایک پیج پر آ گئے۔ ان کے ساتھ افغانستان کے دہشت گردوں کی بھی حمایت حاصل ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا دنگا فساد ہو جائے کہ 2-4 ایٹم بم ہمیں بھی مل جائے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ جب افراتفری کسی ملک میں ہوتی ہے، سوویت یونین جب ٹوٹا تھا تو اس کے ایٹمی ہتھیار خطرے میں پڑ گئے تھے، بلکہ اس وقت سی آئی اے کی یہ رپورٹیں بھی آئی تھی کہ کچھ ایٹمی ہتھیار چوری ہو گئے ہیں۔
تو یہ منصوبہ ہے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اور اس کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کرنے کا، جس کے لیے عمران خان ایک اعلی کار ہے، جس کے روحانی جو گرو ہیں وہ سارے یہودی ہیں، اور جس کی ننیحال جو ہے وہ قادیانی ہے، اس حد تک قادیانی کہ عمران خان کے باپ نے جس خاتون سے شادی کی وہ مرزا غلام قادیانی کی ایک صحابی، وہ اپنے ان ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، اور ان صحابیوں کی تعداد شاید 300 ہے۔ ان 300 صحابیوں میں سے ایک بڑے صحابی کی بیٹی سے عمران کے والد نے شادی کی، جس کے اس شادی کے نتیجے میں یہ منحوس اعظم، غدار اعظم تولد ہوا۔ اور ناظرین، صحابی کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، یہ میں ان کی زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہم تو صحابی کہتے ہیں یہ رسول کے ساتھی ہو، ویسے صحابی کا معنی ساتھی ہوتا ہے، لیکن ہماری اردو زبان میں اب ساتھی کی کوئی بھی شخص اپنے ساتھی کو صحابی نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ ٹرم مخصوص ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کے قریبی ساتھیوں کے لیے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی نے بھی یہ ٹرم اپنے لیے استعمال کی، اور مرزیوں کی، مسلمانوں میں تو حضور کی جو صحابیوں کی تعداد ہے وہ تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن مرزا قادیانی کے صحابیوں کی تعداد 200 یا 300 ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن وہ سینکڑوں میں ہے، 200 ہیں یا 300 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی جسے مرزا غلام نے اپنی اس صحابیت کی سند دی وہی صحابی ہے، ورنہ مرزا کو ملنے والے تو ظاہر سینکڑوں سے زیادہ لوگ ہوں گے، ہزاروں لوگ اس کے ملے، اور اس کی احاط پر، اس کی جھوٹی نبوت پر انہوں نے ایمان بھی لانے کا اعلان کیا، لیکن کسی وجہ سے ان کی اپنی جو ایک معیار ہیں، ان کی نتیجے میں صحابیوں کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ان 300 میں سے ایک صحابی کی بیٹی نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے۔ تو اب پاکستان کی ریاست پر وقت مشکل ہے، اور بنائے اطلاع میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اقدامات بھی ہیں، اور یہ فتنہ عمرانیہ جو ہے اس کو یوں کھلی چھوٹ مزید نہیں دی جا سکتی۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔